अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज कौमी असेंबली का आज जॉइंट सेशन हुआ। एक कानून बनाया जा रहा है जिसके तहत 3 सीनियर मोस्ट जजेस अब सो मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पास होगा, जो कि एक अच्छी बात है। इख्तियार, कोई भी इख्तियार एक शख्सियत में मरकूज नहीं होना चाहिए। इसकी तरफ आते हैं कि ये आनन फानन ये सारा कुछ क्या हुआ। वज़ीर आज़म साहब ने आज सुबह असेंबली इस जॉइंट सेशन से खिताब किया। जब उन्होंने अपना खिताब शुरू किया तो मुझे उनका खिताब सुन के लगा आज वज़ीर आज़म साहब कुछ कर जाएंगे। आज कौमी असेंबली का या ये जो जॉइंट सेशन है, इस जॉइंट सेशन में आज इस मुल्क और कौम के लिए कुछ होगा। जिस तरीके से उन्होंने अपने खिताब का आगाज किया, जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे थे, इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम, कैसे लोग पिस रहे हैं, हमें कुछ करना होगा, आने वाली नस्लें हमें कैसे याद करेंगी। मुझे यकीन था ये ऐवान आज कुछ करेगा, ऐसा कुछ करेगा जिससे आने वाली नस्लें भी इनको दुआएं देंगी, जैसा कि उन्होंने खुद कहा। बार बार इस चीज का तस्करा किया उन्होंने अपने खिताब में। बहुत हो गया, पुलों से पानी बहुत बह गया। हाउस को इन मामलात का फिलफौर नोटिस लेना होगा। तारीख हमें माफ नहीं करेगी। इस ऐवान को आज ठोस लाअमल इख्तियार करना होगा। टाइम हैज कम, इट इज फॉर अस टू डिसाइड। स्पीकर, वक्त आ गया कि हम इसके ऊपर फैसला करना होगा। इट इज हाई टाइम एंड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हिकमत अमली से हमें फैसला करना होगा कि आए मिल बैठे और कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी, इंसाफ पर मबनी माशरे के लिए वो फैसले कर जाएं कि आइंदा आने वाली नस्लें हमें कोसे नहीं बल्कि हमारे हक में दुआ करें जब हम अपनी कब्रों में होंगे। जनाब स्पीकर, करेक्शन इंतहाई जरूरी है और फौरी होनी चाहिए। क्या हमने पाकिस्तान की जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनके लिए ये हमने निजाम छोड़ना है? ये निजाम छोड़ना है, बस ये सब कुछ मैंने सुना। जगह जगह मुझे ऐसे इंडिकेशंस मिले कि आज इस मुल्क के निजाम को शहबाज शरीफ साहब उलट पुलट करके रख देंगे। उनकी एक रेपुटेशन थी गो गेटर की, डूअर की, और मुझे लगा आज वो कुछ कर जाएंगे, जैसा कि वो तकरीर कर रहे थे। 2018 की उनकी तकरीर याद आ गई, जो आखिरी जलसा था। 10 साल हुकूमत की पंजाब में, 10 साल हुकूमत की पंजाब में, वजीर आला रहे, भाई वजीर आजम रहे 5 साल 4 साल, शायद खाकान अब्बासी साहब, अपनी हुकूमतें थी दोनों जगह। लेकिन आखिरी जलसे में उनको लगा कि यहां पर 2 पाकिस्तान है, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होना चाहिए। उन्होंने कहा अब अगर मैं आया तो मुझे वो झलक नजर आई आज शहबाज शरीफ साहब की। वो 2018 की झलक भी देख लें, शहबाज शरीफ साहब उस वक्त क्या कहा था उस आखिरी जलसे में डीजी खान के। मैं इस निजाम के खिलाफ आज बगावत का ऐलान करता हूँ और उस निजाम को खत्म करूंगा जो गरीब का खून चूसता है। ये 2 तरह का पाकिस्तान हमें ना मंजूर है। एक अमीर का पाकिस्तान, एक गरीब का पाकिस्तान। खुदा की कसम इस निजाम को हम नेस्त नाबूद करेंगे और इस मुल्क के अंदर कायदे आजम का पाकिस्तान बनाएंगे। और वो वजीर आजम मुझे आज शहबाज शरीफ साहब दोबारा नजर आए कि आज कुछ कर जाएंगे, ये कायदे आजम का पाकिस्तान बनाने के लिए कुछ करेंगे। फिर उन्होंने अपनी बात का आगाज भी किया, उन कैदियों का जिक्र किया जो खुले आसमान के नीचे गलत एफआईआरों में दबे बैठे। मैंने कहा आज पुलिस की सख्ती है। वो पुलिस जो गलत एफआईआरें काटती है, आज उसको शहबाज शरीफ साहब नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बेल ना मिलने का जिक्र किया। मैंने कहा लो जी, ये तो इंसाफ की तरफ जाएंगे और आज ये भी कोशिश करेंगे कि सिर्फ पुलिस नहीं, इंसाफ के निजाम को भी ठीक करें। लेकिन थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई उनकी बात खत्म होने के बाद। वो तमाम तर गुफ्तगू ये थी कि गलत मुकदमात हो रहे हैं, बेल्स नहीं मिल रही, इसको ठीक नहीं करना। इमरान खान, उसको बेल्स मिल रही हैं, इसको भी उधर लेकर जाना है जहां वो भी उन लोगों की तरह गलत एफआईआरों के साथ आसमान की तरफ देखे कि अल्लाह मुझे बेल कब मिलेगी। जब उन्होंने ये कहा तो मुझे काफी परेशानी हुई। जरा सुनिए। जत्थों के साथ अदलिया को ब्लैकमेल करता है और जो आइन को नहीं मानता, अदालत के आगे सरेंडर नहीं करता, उसकी पजीराई है। कितने लाख कैदी हैं जिनमें हजारों ऐसे होंगे जिनके खिलाफ गलत मुकदमे बनाए गए होंगे, गलत एफआईआर दर्ज की गई होंगी और वो आसमानों की तरफ दिन रात रो रो के दुआएं करते हैं कि हमें गलत मुकदमों में डाला गया है। कितनों की बेल हुई जनाब स्पीकर, कितनों की जमानत हुई? आज एक शख्स रात की 11 बजे अदालत खुलती है, जमानत होती है। सुबह अदालत खुलती है, जमानत होती है। दोपहर अदालत खुलती है, जमानत होती है। यहाँ स्पीकर, ये वो तराजू है जिसका झुकाव सिर्फ एक साइड पे चला गया है। ये ज्यादा देर ये सूरत हाल, ये इम्बैलेंस नहीं रह सकता। इसकी ये ज्यादा इम्बैलेंस नहीं रह सकता, इसकी करेक्शन। और वहां पर मुझे पता चला कि असल में वजीर आजम पाकिस्तान ये चाहते हैं कि जिन लोगों के ऊपर गलत मुकदमात हैं, गलत एफआईआर आसमानों की तरफ देख रहे कि उनकी बेल्स हों,
ان کی اچھائی کے لیے ہم نے کچھ نہیں کرنا. وہ جو عمران خان ہے جس کے اوپر 100 سے اوپر FIR ہیں اور اس کو بیلز مل رہی ہیں, کچھ ایسا طریقہ نکالنا ہے کہ اس کو بیلز بھی نہ ملے, اور یہ بھی انہی کے ساتھ اس لائن میں کھڑا ہو جائے. تھوڑا سا دل ٹوٹ گیا میرا جس تقریر کے اینڈ میں جا کے. میرا خیال تھا آج شہباز شریف صاحب خادم پاکستان کچھ کریں گے, لیکن وہ ہوا نہیں. اب تو یہ سنا ہے کہ 2 دن پہلے 12 سال کے بچے کو بھی عدالت نے جوڈیشل کر دیا اور جیل میں ڈال دیا تھا. تو اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب کو. عدلیہ کے اختیارات کی بڑی بات کی آج انہوں نے, پوری اسمبلی اکٹھی ہو گئی, آج جوائنٹ سیشن بلا لیا گیا اور انہوں نے کوشش کی کہ آج ہم سب کچھ ٹھیک کر کے جائیں گے اس جوائنٹ سیشن سے. لیکن جو بڑا بنیادی مسئلہ ہے, بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سارے ایک دن, فری اینڈ فیئر الیکشن تبھی ہوں گے جب ایک دن میں ہوں گے. یہ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی اسمبلی اکیلے ڈیزالو نہیں ہو پائے گی. یا تو چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی 5 سال پورے کرے گی, یا سب اکٹھے ڈیزالو ہوں گے. کوئی وزیر اعظم اب اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کرنی. کوئی چیف منسٹر اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی صوبائی اسمبلی ڈیزالو کرنی. آپ کے پاس 2 کی میجورٹی ہو, آپ وہ میجورٹی کھو دیں, گھومی جائیں اسمبلیوں کے اندر, اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی, کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو پائے گا. فری اینڈ فیئر الیکشن اسی وقت ہوگا کہ جہاں قومی اسمبلی کا الیکشن ہو وہاں پہ صوبائی کا بھی ہو, جہاں صوبائی کا ہو وہاں پہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ہو. یہ ایک نئی منطق اب سامنے آئی ہے. یعنی آئین میں جو لکھا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروائیں, وہ سب نہیں ہو سکتا. یہ نئی ایک لاجک کے ساتھ مسلم لیگ نون اب سامنے آئی ہے. آج جو اجلاس کے اندر انہوں نے گفتگو کی اس میں بڑے پیراڈاکسز ہیں, بڑی کانٹرڈکشنز ہیں آپس میں. ذرا دیکھیے وہ کیا کہہ رہے تھے اور کرتے کیا رہے ہیں پچھلے 9 مہینے. وہی لاڈلا ہے جس نے جناب اسپیکر اسی پارلیمنٹ پر دھاوا بولا تھا. یہ وہی لاڈلا ہے جناب اسپیکر جس نے سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے وہاں پر لٹکائے تھے. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو کس طریقے کے ساتھ اپوزیشن کے زعماء, ان کے خاندان کے لوگوں کو ان کی وچ ہنٹنگ کی گئی اور کس طرح بددیانتی سے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا. کسی نے نوٹس نہیں لیا. IMF سے جو معاہدہ کیا گیا اس کو تار میں نے نہیں کیا, میری حکومت نے وعدہ خلافی نہیں کی. وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار کے غلط اور تاخیر سے فیصلے معیشت کو اس نہج پر لے آئے ہیں. یہ آگے ظاہر ہے پوری ایک تفصیل ہے, لیکن انہوں نے ہر چیز یوزلی جو ہر وزیر اعظم ہر پولیٹیشین کرتا ہے کہ غلطی ہماری نہیں, غلطی ہمارے مخالف کی ہے. ایک اور بڑا تاریخی جملہ انہوں نے کہا کہ شرافت کا مقابلہ اس وقت بدماشی سے ہے, جمہوریت کا مقابلہ فیشزم سے ہے. اب انہوں نے یہ نہیں اسپیسیفائی کیا کہ جب وہ فیشسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کس کی بات کرتے ہیں, وہ کون ہے. سنیے. آج شرافت کا مقابلہ بدماشی سے ہے, آج جمہوریت کا مقابلہ جناب اسپیکر فاشزم سے ہے. اگر اسی طرح معاملات رہے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا. ابھی کون تاریخ کر رہا ہے یہ بھی میرے لیے بڑی پریشان کر گئے مجھے آج شہباز شریف صاحب اپنی اس تقریر میں. قاسم سوری صاحب ہیں, کاظمی صاحب ہیں, لطیف کھوسا صاحب میرے سے موجود ہیں. کھوسا صاحب یہ ویسے میں بہت پریشان ہوا ہوں آج تقریر سن کے. میں نے شروع سے یہ بتایا کہ لگا ایسے کہ آج شہباز صاحب کچھ کر دیں گے, لیکن کھوسا صاحب کوئکلی سب سے پہلے یہ جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے اچھی بات ہے. کسی ایک شخص میں اتنے سارے اختیارات, بار بار تنقید ہوتی ہے. بیٹا 3 جج بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کیا کرنا ہے. اگر بینچ بنانے کا اختیار بھی آپ نے کرنا. ڈو یو ہیو اے پرابلم ود دس, یا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے؟ دیکھیں مجھے ٹائمنگ کا پرابلم ہے. دیکھیں میں نے خود جب میں سینٹ میں تھا تو ہم نے ٹریجری بینچز میں اس وقت وسیم سجاد تھے اور اس وقت SM ظفر صاحب تھے, انور بھنڈر صاحب تھے, ڈاکٹر خالد رانجھا تھے, میں تھا ادھر سینٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے, رضا ربانی تھا, اپنا فاروق نائک تھے. ہم نے مل کے ایک بل بنایا تھا کیونکہ یہ 80 کے رولز جو سپریم کورٹ کے آئے ہیں, یہ شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کو جب 79 میں ضیاء الحق نے پھانسی لگائی تھی تو اس کے سیاق و سباق میں یہ 80 کے رولز آئے تھے. چونکہ اس وقت جو ہے عدالتی قتل کا شائبہ ملتا تھا اور یہ گینگ اپ ہوئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اور جوڈیشری نے مل کر ایک بہت جید مسلم امہ کے قائد کو جو ہے پھانسی لگائی ہے.
تو اس وقت بہت نفرت سی منافرت تھی اور باتیں کرنی تھی، تو عدالت کو کمزور کرنا مقصود تھا، وکلاء کو بکھیرنا مقصود تھا. ضیاء الحق نے یہ سازش کی اور اس کے بعد 80 کے رولز نمودار. سر آپ کا خیال ہے کہ یہ بھی سازش ہو رہی ہے لڑائی کو ہوا دینے کی، آگ کو ہوا دینے کی، جو اندر فلیمز نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، یقینی بات ہے، یہ تو مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے. یہ دیکھیں ان کا چڑھ دوڑنا عدلیہ کے اوپر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عدالت کو دولخت کرنا، چمک کی ریت. پھر جو ہے جن دو اصحاب نے یہ سجاد علی شاہ کے خلاف آپریشن کیا تھا جب نواز شریف کو کنٹمپٹ نوٹس ملا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا عدالت میں، ہم نے چمک دیکھا، کوئٹہ آپریشن دیکھا، پشاور آپریشن دیکھا. ایک کو پھر اس کے انعام میں جو ہے صدر پاکستان بنایا گیا، دوسرے کو سندھ کا گورنر بنایا گیا، سندھ کا گورنر. وہ تقریباً قومے کی صورت میں بھی ان کو ریوارڈ دیا گیا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلم لیگ نواز. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے؟ یہ بل تقسیم تو ہو چکی، تقسیم تو ہو چکی، اس کو ہوا دے رہے ہیں، نظر آ رہی ہے، واضح نظر آ رہی ہے تقسیم. دیکھیں یہ بہت افسوسناک ہے. پہلے بھی ہم نے ایک کردار ادا کیا تھا کہ خدا را عدالت میں دو مذاق نہ بنے. جگ ہسائی ہو رہی تھی دنیا میں، جگ ہسائی. دو عدالتیں بنی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، ایک سٹے دیتا تھا، دوسرا اس کو معطل کرتا تھا، سسپینڈ کرتا تھا. یہ اندر آپس میں فائرنگ ہو رہی تھی دو گروپس کی سپریم کورٹ کے اندر. اب بھی وہی نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کا. بہت افسوسناک بات ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ یقینی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں فرد واحد کا تو نہیں ہونا چاہیے. یہ اختیار، بات لیجسلیشن صحیح ہے، وقت بہت غلط ہے، اس کا تاثر نیگیٹو ہوگا. یہ جو بدنیتی سے کی جا رہی ہے اس کا پازیٹو نہیں ہوگا. لیکن بات ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا 5 سینئر جج. میں نے ایک بل پیش کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ مل کے 3 کر لیں 5 کر لیں کی بات ہے. سینٹ میں جب ہم نے جب بل پیش کیا تھا، ہم نے یہی کہا تھا کہ 5 سینئر جج جو ہیں وہ اس چیز کا تعین کریں. نمبر 1. اچھا 5 سے مراد 3-2 کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ اکثریت 5 کی اکثریت یا 3 کی اکثریت کرے؟ نہیں سر، نہیں 5 سینئر ججز جو ہے وہ سو موٹ، وہ 5، وہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. نہیں، 5 نے اتفاق کرنا ہے سر، یا 5؟ بڑا مزہ. میں یہ کہہ رہا ہوں 5 نے اتفاق کرنا ہے یا 5 کی اکثریت نے اتفاق کرنا ہے؟ دیکھیں ہمارا جو پیپلز پارٹی کا تھا، ہم چاہتے تھے 2 کانسٹیٹیوشن کورٹ ہو، ایک سپریم کورٹ. وہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی ہے نا سر. آئینی معاملات جو ہیں وہ صرف کانسٹیٹیوشن کورٹ کا. ساؤتھ افریقہ میں ایسا ہی ہے. ہم نے 135 ترامیم 18ویں ترمیم میں کی، لیکن یہ محترم نواز شریف صاحب نے نہ ہونے دیا، اور یہ اب ہو جائے گی سر، خیر آج بھی قائم ہو جائے گا سر. نہیں، اب بھی نہیں ہوگی، خاطر جمع رکھیں. یہ آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی. آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی اس جوائنٹ سیشن کے باوجود. تو یہ نہیں ہو سکتی. یہ ٹھیک نہیں سر، نہیں، یہ قانون کے ذریعے قانون سازی سے کام نہیں ہوگا. یہ آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، اور آئین کے پاس جو ہے ٹوٹل ہاؤس کا 2/3 دونوں ہاؤسز میں ہونا چاہیے. وہ ان کے پاس ہے نہیں. سر آپ ٹوٹل ہاؤس شریف کی بات کریں یا قومی اسمبلی سینٹ کی بات کریں؟ چلے نہیں، ٹوٹل ہاؤس آف دی اسمبلی، اٹس ٹوٹل نمبر آف دی پارلیمنٹ، ٹوٹل نمبر آف دا پارلیمنٹ. دونوں ہاؤسز کی علیحدہ 2/3 ہونی چاہیے، جو ان کے پاس نہیں ہے. یہ جوائنٹ سیشن میں نہیں ہو سکتا. جوائنٹ سیشن میں آپ آرڈینری قانون سازی کر سکتے ہیں، آپ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے ہیں. سو اس لیے آئینی ترمیم ڈپٹی اسپیکر صاحب دیکھیں، جب ہم نے بل پیش کیا تھا، سومرو صاحب اس وقت چیئرمین تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کو بھیج دیا. سپریم کورٹ نے اتنا زوردار قسم کا لکھا، انہوں نے کہا ہم نے 80 کے رولز جو ہے یہ اپنا آئینی اختیارات کے تحت کیے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے قانون سازی کرنے کا. اس لیے وہ بل ہمارا دفن ہو گیا. ہم نے کوشش کی تھی. آپ کو لگتا ہے یہ سپریم کورٹ بھی اس طرح کا جواب بھیج سکتی ہے؟ کھوسا صاحب کوئکلی اب انہوں نے مینشن کر دیا تو میں پوچھ لیتا ہوں. دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ ایک انٹیکٹ تھی، اور افتخار محمد چودھری صاحب کا ٹوٹل ہولڈ اور کنٹرول تھا. اس وقت سپریم کورٹ 8-7 کی ریشو میں ڈیوائیڈڈ ہے. اس وقت کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر پہلا پریسیڈنٹ دیکھیں تو سپریم کورٹ بالکل نہیں کرنے دے گی، کیونکہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر قد غن ہوگی جو آئین کی روح. سر لیکن اگلے آنے والے چیف جسٹسز کو یہ نہیں پتا کہ ہم آج آپسی لڑائی جو کہ اگلے 4 مہینے میں ختم ہو جانی ہے ہماری، اور کوئی اور چیف جسٹس بن جائے گا، اس کی وجہ سے اتنا اپنا اختیار کیوں؟ اس میں پرابلم کیا ہو ویسے ان کو کہ اگر 3 لوگ بیٹھ کر بینچ بنا؟
کاشف بہت بھولے ہو یار تم کاشف. کبھی کسی نے سبق سیکھا ہے تاریخ سے؟ کبھی کسی نے سبق سیکھا ہے؟ اگر محترم عمران خان صاحب یعنی سوری اگر محترم نواز شریف صاحب ہماری بات مانتے تو ہم تو 62(1)(f) کے خلاف تھے. ہم نے کہا کہ کسی کو حق نہیں ہے. نہیں سر کوئی نہیں سیکھتا سر, یہ بات ٹھیک ہے آپ کے. میاں صاحب نے کہا تھا ہمارے پہ نہیں لگنی, پیپلز پارٹی پہ لگنی ہے, ان کو بھگتنے دو. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے. کہا یہ بات ٹھیک ہے. میں یہ سوری صاحب سے پوچھ لوں, اچھی چیز بری ٹائمنگ پہ, بری چیز اچھی ٹائمنگ ہو, دونوں نکل جاتی ہوتی ہیں. یہاں پہ آپ کو لگتا ہے بیڈ ٹائمنگ, بری نیت یا اچھی نیت؟ دیکھیں اصل میں قانون سازی ہوتی ہے عوام کے لیے, اس لیے نہیں ہوتی کہ امپورٹڈ سرکار آئی ہوئی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جو من پسند چیزیں ہیں اس ٹائم عدالت کے واہ کر دیں. جب قاسم سوری کی رولنگ مسترد کی تو عدلیہ کھڑی ہے پارلیمنٹ اور اس کو بچانے کے نعرے لگے. سو موٹو ہوا, ٹھیک ہے نا, سو موٹو ہوا اور بڑا ہم نے مانا کو بھی عدالتیں کھلی تھی. سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں مداخلت, آئین وہ ملک کو بچایا جائے. آپ دیکھیں نا ڈکٹیشن دے رہے ہیں, ان کی آپ تاریخ دیکھیں. اصل میں انہوں نے پہلے بھی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہوا ہے. یہ ڈکٹیشن دے رہی ہے, ادھر سے وہ شہزادی بیٹھ کے جو ہے وہ انٹرویو دے کے کس طرح ہونا چاہیے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی اسی پارلیمنٹ کے اندر یہ جو امپورٹڈ سرکار آئی ہے انہوں نے سب سے پہلے نیب کے قانون چینج کیے اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے. 1100 ارب روپے کی چوریاں. اب جب سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہوا ہے, وہ بھی کس پہ کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں آپ, جو آئین میں لکھا ہوا ہے. جی الیکشن نہیں کرانے, چیلے بہانے, اور الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو پیسے نہیں دے رہی حکومت, ہمیں جو ہے وہ حفاظت کے لیے اور فوج نہیں آ رہی. میں سمجھتا ہوں دیکھیں اصل مقصد ہے کہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے, عوام کو جو اس کا اختیار ہے وہ نہیں دینا چاہتے. اب اس ٹائم ان کو یاد آ گیا ہے جی کہ ہم ایک دم قانون سازی کر لیں, اور چیف جسٹس کے بہت زیادہ اختیارات ہیں. یہ اختیارات تو بہت عرصے سے ہیں. کیا عوامی مسائل حل کرنے کے لیے یہ اختیارات میں کمی لانا چاہ رہے ہیں چیف جسٹس کی؟ ساری عوام کو پتہ ہے اس ٹائم مسئلہ کیا ہے. مسئلہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ان کو سوٹ نہیں کرتے, عوام میں نکل نہیں سکتے, ڈرے ہوئے ہیں کسی طرح اسی اقتدار کو ہم طول دے دیں. دیکھیں جو آئین اور قانون ہے اس پر آپ کو چلنا پڑے گا اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے, جمہوریت کو اگر پروان آپ نے چڑھانا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا آپ اپنی مرضی کے فیصلے کریں. آج انہوں نے کیا وہاں پہ تقریر کی ہے, آپ نے ابھی پرانی ان کی باتیں بھی سنائی ہیں اور ابھی کی بھی سنائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اس ٹائم مضبوط کرنا چاہیے عدلیہ کو, اور انصاف جو بڑی مشکلوں سے مل رہا ہے لوگوں میں. آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب اگر آپ کو انصاف کی بات کرنی ہے, FIR کر چکی ہیں. جو میں نے شروع میں سنایا نا شہباز شریف صاحب کا, جس طرح انہوں نے یہ کرشنڈو بلڈ کیا کہ آج آنے والی نسلیں ہمیں کیسے یاد کریں گی, تو اگر آپ نے انصاف دیکھنا تو جہاں عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا اس جگہ فوکس کریں. بالکل, جہاں وہ بیچارہ دو نسلیں اس کی 8 لوگ جو ہے ابھی آپ دیکھیں نا آٹے کی لائن میں لگ کے لوگ مر رہے ہیں. ادھر یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ہاں مجھے بتائیں. بھکاری بنا دیا, خود تو بھکاری بنے ہوئے ہیں, لوگوں کو بھی مفت آٹے کے چکر میں مار رہے ہیں, جان سے مار رہے ہیں آپ لوگوں کو. یہ بھی اگر ساتھ کر لیتے, یہ بھی کر لیتے, لیکن ساتھ کہتے جہاں غریب آدمی جاتا ہے, چھوٹی عدالتیں جہاں انصاف نہیں ملتا, اس کو ٹھیک کریں گے. نہیں آپ لے کے آئیں تو لوگ کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ ہمارے کو کام کرنے لگی ہے. کوئی اس کو تقریر سن کے جس طریقے سے انہوں نے بلڈ اپ کیا, ایسا لگا کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ ہمارے کام نہیں کر رہے, اب اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ کیونکہ ہم فکس نہ بھی کر سکنے کا اختیار ہو, وی ہیو ٹو فکس دم, اینڈ دس از واٹ دیو کم آؤٹ وتھ, لیٹس فکس دم. اس میں میسج تو یہی ہے نا, اس ساری تقریر بنیادی میسج یہ ہے. دیکھیں جو محترم وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ بات کی, پہلے تو انہوں نے پوری قوم کو مبارکباد دی کہ 50 سال آئین کے پورے ہو گئے. اب آئین کے جو 50 سال ہیں یہ جشن کیسے منایا جا رہا ہے؟ لاہور سے کارکن لاپتہ ہو رہے ہیں, الیکشن سے یہ لوگ فرار اختیار کر رہے ہیں, بلاول صاحب کی جمہوریت لاہور سے لوگوں کو اٹھاتی ہے, کراچی لے جاتی ہے. کیا یہ اس بلوچستان بھی لے کے جا رہی ہے؟ یہ پورے ملک کا حسان نیازی میرا خیال ہے بلوچستان گیا ہے. گل آیا, سوری صاحب تو خود اس کے دعائیں اعظم سواتی صاحب بھی لگا کے ہیں. ابھی ہمارے کوئٹہ سے ایک ورکر کو کل اٹھا لیا ہے, سوشل میڈیا ہیڈ کراچی سے بھی, اس کو بیچارے کو رات کو اٹھا کے لے گئے ہیں, تھانوں میں پتہ کر رہے ہیں, وہ تھانے میں نہیں ہے.
کراچی سے ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ کو اٹھا رہی ہے, اسلام آباد سے, لاہور سے. سر آپ نے کیا بات یہ کیا کر رہے ہیں؟ تھانے میں ہوگا تو نہیں ہے تھانے میں جی, ہمارے کوئٹہ میں معلومات کر چکے ہیں. تھانے میں ہوتا تو عدالت میں پیش کرنا ہوتا, پھر اگلے دن ضمانت ہو جاتی. یہ مشکل میں ڈالتے ہیں آپ دیکھیں نا, اس میں کاشف صاحب اس میں دیکھیں جو اظہر مشوانی کا ابھی تک نہیں پتا چل رہا وہ کدھر ہے. جدھر بھی ہے حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ پتا کروائیں. دوسری بات دیکھیں, یہ تو 2 صوبوں کا معاملہ ہے, وفاق میں کیوں اتنی آگ لگی ہوئی ہے؟ یہ تو 18ویں ترمیم کا کریڈٹ نہیں لیتے تھے, صوبے خود مختار کر دیے ہم نے. کل یہ کہیں کہ جناب مراد علی شاہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ سندھ کی اسمبلی توڑ سکے. یہ تو صوبائی معاملہ ہے نا, تو صوبائی معاملے پہ ان کو کیا اتنا مسئلہ ہے؟ کیا 2 صوبوں کا یہ اختیار نہیں ہے؟ کیا ان کی عوام نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا تھا کہ جب ان کی مرضی چاہے گی آئین کے مطابق وہ اسمبلی توڑ دیں گے؟ تو یہ مین ایشو ہے کہ یہ اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں, وفاق انکروچ کر رہا ہے 2 صوبوں کی ڈومین میں, اور اس کے لیے یہ ہر کسی کو نشانہ بنا رہے ہیں, چاہے عدالت کو بنائیں, چاہے کوئی اور کوئی بولے, اس کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے, یہ میں آپ کے آنے سے پہلے شاید میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب ایک اصول کیا بنا رہے ہیں کہ اب کوئی اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا, کوئی وزیر اعظم قومی اسمبلی تحلیل نہیں کر سکے گا, کیونکہ فیئر الیکشن اسی وقت ہوگا جب نیچے کی 22 اسمبلی بھی تحلیل ہوگی, یعنی 5 اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو الیکشن ہوگا, ورنہ الیکشن نہیں ہو سکتا. یعنی آپ نے یہ رائٹ ہی لے لیا ہے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر سے کہ اپنی اسمبلی کو تحلیل کر سکیں. افیکٹولی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ رائٹ لے لیا جائے واپس, جو آئینی طور پر ان کے پاس ہے. یہ ان کی خواہش ہے, کر نہیں سکتے, کوشش تو 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے ان کے پاس. بڑکے مار سکتے ہیں, دھمکیاں دے سکتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن کر نہیں سکتے. یہ ان کے پاس سسٹم 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے. سر ویسے آئین کس طرح آئین میں ترمیم آپ کہہ رہے ہیں اختیار نہیں ہے, ایک بات بتاؤں, جی جی الیکشن نہیں ہوتا. یہ مجھے ایک بات بتاؤں, جس طرح انہوں نے کہا لوگوں کو زبردستی گھر سے اٹھا لیں, آپ جو ہے وہ جمہوریت, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ آئینی طریقے سے روکیں گے. ایک منٹ, بدترین طریقہ آپ شروع کر دیں دنیا کا جو ہے وہ آمریت سے بھی میں نے کب کہا آئینی طریقے سے روکیں گے؟ دیکھیں, ایک اللہ ہی زورآور ہے. یہ نیچے جو دنیا میں بڑے بڑے سینہ چوڑا کر کے پھرتے ہیں نا, ان کا انجام اللہ سے آگے نا تو سمجھ لیا کرو کہ یہ ساری باتیں ہیں ان کی. جی کھڑے ہیں لوگ, کھڑے ہیں, کوئی اور قربانی دے رہے ہیں. ایک بریک لینے ویسے, لیکن آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن مسئلہ کیوں آج بھی, جبکہ الیکشن کمیشن تاریخ دے چکا تھا, کیوں آپ جہاں جا رہے تھے لوگ آپ سے بول رہے الیکشن ہو جائیں گے؟ وجہ کیونکہ جو جنہوں نے کرانے وہ نہیں کرتے نا. سو لیٹس بی آنےسٹ کہ یہاں پہ مسئلہ آئین اور قانون کا تو ہے ہی نہیں کہ آئین اور قانون 200 اسمبلیوں سے نہیں کرانا چاہتے, انہوں نے تھوڑی الیکٹ ہو کیا نہیں میں تو پی ڈی ایم گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جو بیٹھے آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے, میں تو پی ڈی ایم گورنمنٹ کمیشن کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی انہوں نے خود تھوڑی آنا ہے. اچھا یہ الیکشن کمیشن کی بات کر, میں تو الیکشن کمیشن کی بات کی. ایک بریک لے لیں, بریک بعد آپ. ویلکم بیک ناظرین, آج ایک بڑا ایونٹفل دن ہے, قانون سازی کی جا رہی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک کھوسا صاحب ٹویٹ ہے, میں ذرا آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں اس کو. الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ 4-3 کو 3-2 میں کیوں بدلا گیا, اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے اور اس میں کون کون شامل تھا. اس نقطے کا احاطہ کیے بغیر زور زبردستی سے قانون کے خلاف فیصلے کو قالین کے نیچے چھپا کر کوئی بھی فیصلہ قابل قبول ہوگا ہرگز نہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے رد کر دیا ہے. آج کل وہ ذرا ان کی ایک فرمائشی لسٹ ہوتی ہے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں جو کل منصور علی شاہ صاحب نے ایک ایڈیشنل نوٹ لکھا؟ اٹ ایکچولی لکس لائک اے 4-3. دیکھیں یہ نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیں یہ 9 ججز کا بینچ بنا تھا, ٹھیک ہے, 2 پر میں معافی چاہتا ہوں, لیٹ می کریکٹ مائی سیلف بائی سیئنگ کہ 9 رکنی بینچ کا آرڈر آف دا ڈے یہ تھا کہ چیف جسٹس نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے, اور چیف جسٹس نے ایک 5 رکنی بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی 9 ججز کے اس آرڈر پر دستخط موجود ہیں اور سب لوگوں نے سامنے کیا, یہ ان کے سامنے ہوا ہے. یار اتنا مسخ کرنا کاشف, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس قسم کے ہیں. اور ابھی قلم سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ وہ جو ہے جناب لا منسٹر صاحب نے یا وہ ایک دوسرے پی ڈی ایم کے وکیل صاحب نے ایک پیش کر دیا. وہ چیف صاحب نے کہا بھائی یہ تو اختلافی نوٹ ابھی سائن ہی نہیں ہوا, ہماری فائل پر نہیں ہے, آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ اور اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے وکیل تھے سر جنہوں نے یہ پڑھ کے سنایا تھا. سر پی ڈی ایم کے معاف کیجئے گا, پی ڈی ایم کے وکیل تھے جو بھی تھا. آپ کے قریبی ہے نا سر, جانے دینا سر. فاروق نائک صاحب نے پڑھ کے سنایا. آج بھی پارلیمان جو ہے زرداری صاحب کے کہنے پہ ادھر رونق لگی ہوئی ہے.
ڈونٹ امبیرس می کاشف, وہ پی ڈی ایم کی وکالت کر رہے سر ہیں. ویسے کی ہو گیا, تو جب تو دل کرتا ہے آپ پی ڈی ایم اگر- کہہ دیتے ہیں, جب آپ دل کرتا ہے آپ اس کو پیپلز پارٹی سے نکال دیتے ہیں, پیپلز پارٹی کو سے نکال لیتے ہیں. کب تک کریں گے سر یہ یار آپ؟ میں نے کب میں کون ہوتا ہوں کسی کو نکالوں یار اس لیے نہیں کوئی کسی کو چلے نہیں نکال وقتی سکتا. طور پر وہ ان کو ہم پی ڈی ایم کے وکیل وکیل تھے. مان لیتے ہیں, انہوں نے کہا تھا یہ. ہاں پی ڈی ایم ہی کے تھے. اچھا چلیں, اس کے بعد جب فیصلہ سنایا گیا 5 رکنی بینچ نے, تو شروعات ہی یہاں سے ہوئے. سر ویسے ایک By بات بتائیں, 3 منصور علی to شاہ 2 صاحب کو خود by- نہیں پتا تھا کہ یہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو چکا ہے, اس فیصلے پہ ہم ساروں نے دستخط کیے ہوئے؟ جی بالکل, منصور علی شاہ صاحب نے خود وہ 5 رکنی جو تھا اناؤنس ہوا 3-2 کی ریشو سے ریکانسٹیٹیوٹڈ بینچ میں, وہ جج صاحبان جو لکھ رہے ہیں کہ ہم ریکیوز کر گئے, ان کا تو اس فیصلے کی سنوائی میں بحث و تمہیز میں وہ موجود ہی نہیں تھے. کبھی سنا ہے کاشف کہ جو جج صاحبان بحث اور تمہیز میں نہ ہوں اور اس بینچ کا حصہ نہ ہوں, ان کی رائے کو بھی اس پر حاوی کیا جائے, مسلط کیا جائے؟ یہ کبھی نہیں ہوا ہے. اس لیے یہ 3-2 پیناما کی ریشو مثال ہی دی ہے اور اگر منصور آپ علی نے- شاہ صاحب نے. اس لیے وہ جو مندوخیل جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, تو یہ صحیح کہا. اس لیے مریم بی بی جو مرضی کہتی رہے, مریم بی بی تو جج صاحبان کی تصویریں دکھا کر ماشاءاللہ جتنی توہین عدالت کے مرتکب ہو رہی ہیں, یہ عدالت کا حوصلہ ہے کہ وہ کنٹمپٹ کی توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر رہے. اگر ہم نے کسی نے کیا ہوتا تو ہمیں کب کا یہ پابا سلاسل کر چکی ہوتی سپریم کورٹ. لیکن لاڈلی تو بنیادی طور پر اس وقت مریم بی بی خود بنی ہوئی ہیں کہ وہ جو مرضی کہتی ہیں, ان کو استثناء ہے ہر چیز کہنے کا, اور وہ عدالتوں کو بھی لتاڑتی رہے, ان کی تصویریں بھی دکھاتی رہے. یہ کبھی نہیں ہوا. ججز اور ریٹائرڈ ججز کی تصویریں دیکھتی ہیں. کوسا صاحب میں آپ نے ایک بات کہی ہے, لیکن میں اس بات کو آپ کے کہے ہوئے کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. میں واپس آؤں گا اس کے لیے. اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوتے, کوسا صاحب تو کہتے ہیں اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اب میرا تو خیال ہے دیکھیں چیف جسٹس صاحب بالکل نہیں ہونے, فیصلہ دیں گے. کاشف بالکل نہیں ہونے. یہ تو سال تو گئے 1.5 سال گئے, 2 سال گئے, اب تو سائیوں نے فیصلہ کرنا ہوگا. بادشاہت کا اعلان کر دیں, بس سیدھی طرح ان کو شہزادی ڈکلیئر کر دیں. اور کیسے کریں؟ یہ شہزادی جو ہے جب 5 روپے سستا ہوتا ہے پیٹرول تو شاباش دیتی ہیں, اپنی حکومت ڈکلیئر کرتی ہیں, ویسے کہتی ہیں میری اس حکومت سے تعلق نہیں ہے. یہ اور کھوسا صاحب ایک ہی چلے کام گی. کرتے ہیں. کھوسا صاحب بھی جب مشکل میں ہوتا ہے کہتے ہیں پی ٹی ایم کی گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے. یہ ڈرامے بازی بی بی وہی کام کرتی ہے, کہتے ہیں یہ ہماری نون کی گورنمنٹ نہیں ہے, یہ پی ٹی ایم کی جھوٹ بولنے میں ماسٹر. میری تو یہاں پہ کیا پوری دنیا میں کوئی جائیداد نہیں. ابھی پھر نکل آئی ہے 1400 کنال جو ہے نا کدھر جاتی امرا کے پاس جو ہے ابھی نیوز میں چل رہا ہے کہ ان کے نام پہ ہے. تو یہ خود بادشاہت تو شروع ہوگی نا. بادشاہت آپ کو پھر بادشاہت کا اعلان کر دینا یہاں پہ, اور بادشاہت کوئی خزانے بھی اپنے لے آئے نا, پھر مان بھی لیں کی بادشاہت چوری کر کے گئے ہوئے ہیں اور بادشاہت یہاں پہ بادشاہت ادھر لے آئے نا, وہ بادشاہ سلامت کو لے آئے نا, ادھر پیسوں کے ساتھ لے آئے اپنے خزانوں کے ساتھ. ایسے نہیں اس بادشاہ کے پاس. یہ پھر کیسا بادشاہ ہے؟ یہ پھر شہزادی خالی نخرے کرنے آئی ہے, قوم پہ یہاں پہ مروانے آئی ہے, سستا آٹا دینے کے بہانے. دیکھیں پیسے نہیں ہیں جی حکومت کے پاس. حکومت یہ کہہ رہی ہے 10 ارب روپے آپ لیپ ٹاپ پہ دے رہے ہو اسکیموں پہ, 20 ارب روپے آپ الیکشن کے لیے نہیں دے سکتے اس ملک میں. یہ ڈرامے بازیاں آپ نہیں کریں. مفت آٹا آپ دے رہے ہیں, 20 ارب روپے آپ کے پاس ہے نہیں جس میں لوگ مر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوں گے, وہ تو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ پہلے ہوں گے جی الیکشن. What do you think? کھوسا صاحب کا خیال اکتوبر میں بھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی ہو جائیں گے. دیکھیں جس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں, آپ گزشتہ 8-9 مہینوں کے دوران دیکھیں. مجھے بات بتانا, ایک اور سوال آپ سے پوچھتا ہوں ساتھ ہی یہ بھی. دیکھیں اگر آپ نے الیکشن ملتوی کر دیے, الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کر دیا, سارے اب معاملہ کورٹ میں چلا گیا, عمران خان نے جلسہ کرنا تھا لاہور میں مینار پاکستان, کیوں روک رہے تھے؟ اس لیے روک رہے تھے کہ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے 90 کی دہائی میں. وہ جو نگران حکومت ہے اس کے وزیر آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی راستہ ہی نہیں بلاک کیا. کاشف صاحب یہ کیا نا سارا, یہ گوگل موبائل فون بند کر دیے, یہ گوگل میپس کا دور ہے, یہ گوگل میپس کا دور ہے نا. پوری قوم نے پھر بتایا اور دکھایا کہ کہاں کہاں راستہ بند ہوا. کیوں بند کر رہے ہیں جب آپ الیکشن بھی نہیں کرانا؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ ان کے اپنے ذہن بند ہوئے ہیں. اس وقت ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل کے دور میں اس طرح کی چیزوں سے آپ کم از کم بیانیاں نہیں بدل سکتے. وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زور سے دھکے سے, ابھی جس طرح پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ جو چیف آرگنائزر صاحبہ ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں, یہ جس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے راستے بلاک تھے اور یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب ان میں سے سارے راستے کھلے میں. یہ دیکھیں یہ وہ 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی سیاست اور سمجھا کریں. وہ جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہے نا ہمارے,
وہ کہہ رہے کہ اگر آپ اڑ کے جا سکتے ہیں تو کھلے، جی جی، اگر زمین پہ جانا چاہیں تو اب زمین پہ نہیں آپ جا سکتے. وہیں پہ تھا. دیکھیں آپ کو عقل کی بات کر رہے ہیں، وہ عقل کی بات کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں وہ حکومت ہے جنہوں نے زمان پارک سے ایک آبدوز بھی برآمد کر لی تھی کہ پتہ نہیں کیا کچھ وہاں سے برآمد ہوا ہے. ان کو تو چھوڑیں. اب خواہش کیا ہے یہاں پہ؟ خواہش یہ ہے کہ انتخابات نہیں کروانے. لیکن ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس وقت جو اکانومی کی حالت ہے، اس وقت جو ملک کی حالت، نہ ان سے اکانومی سنبھل رہی ہے، نہ ان سے عمران خان سنبھل رہا ہے. کیا یہ اس وقت متحمل ہو سکتے ہیں کہ یہ عدلیہ سے بھی ڈائریکٹ کلیش لے لیں؟ لے رہے ہیں. یہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت کلیش ہوگا چاہے سب کچھ، وہ ان کی خواہش ہے نا کہ کلیش ہو اور ہمیں anything but an election suits them. وہی نا ان کو سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کچھ ہو جائے. کچھ اور دوسری بات یہ کہ پرامن طریقے سے الیکشن نہ ہو، عمران خان کو اقتدار نہ ملے، الیکشن نہ کچھ ہو جائے. یہ کوشش پوری کریں گے کرنے کے چکر میں کوشش پوری کریں گے. لیکن جب عوام کی اکثریت اس حد تک آ جائے نا، ٹو بی آنیسٹ اس کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ان کی خواہش کیا ہے؟ ان کی خواہش یہ نہیں ہے کہ عمران خان سے ہم نے سیاسی مقابلہ کرنا ہے. ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو کسی اور سے لڑا دو. یہ اس سے جب ہار کے آتے ہیں نا تو بتاتے ہیں جی ہارے تو ہمیں، پر بلا بلا آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کی خواہش ہے کہ وہ کسی اور سے ہے. میرے پاس میں آپ کو پروگرام مجھے میں نے بھی پورا اس لیے نہیں سنا. ان کو دیکھ کر مجھے بھی وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا. لیکن آج انہوں نے کہا کون سی سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگتی ہے؟ ہمارے پاس ہے جی شہباز شریف صاحب کا. خود بھاگ رہے ہیں. اور دیکھیں میں چلائیں جی. وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو الیکشن سے بھاگے گی؟ جو الیکشن جو ہوتا ہے یہ حسن ہے جمہوریت کا. لیکن اگر آج ملک کے اندر باقاعدہ ایک جنم، میرا خیال ہے وہ سمجھ نہیں رہے کہ سر آپ ہی بھاگ رہے ہیں. جمہوریت کا حسن ہے کھوسا صاحب. بھاگ تو یہی رہے الیکشن سے، بالکل جمہوریت کا حسن ہے. آئین کہہ رہا ہے، کہتے ہیں ہم آئین اور قانون کے حق میں اور آنچ نہیں آنے دیں گے. آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ. توڑ رہے ہیں آئین کو لیکن نہیں مانتے. الیکشن جمہوریت کا حسن ہے، ہونے ہیں لیکن نہیں تیار اس کے لیے. ہاؤ ڈو یو کمپیٹ ود دس؟ اس نیریٹو کے ساتھ کیسے؟ خیر یہ ہمارے پاکستان کا پرابلم ہے، ہر پولیٹیشین نیریٹو ایسا بناتا ہے. ہاؤ ڈو یو کمپیٹ ود دیٹ کائنڈ آف نیریٹو؟ لیکن کاشف جو مرضی کہتے رہیں، خواہشات ان کی اپنی ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل اس وقت اتنا گر چکا ہے کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور رانا ثناء اللہ نے بڑا غمازی کر دی اس بات کی، یا تم ہو یا ہم ہیں. وہ ضیاء الحق والی مجھے یاد آ گیا کہ ایک قبر ہے اور دو بندے ہیں، ضیاء الحق جائے گا یا بھٹو جائے گا، تو اس نے بھٹو کو قبر میں اتار دیا. تو یہ بالکل رانا ثناء اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے. تو وہ تو اس نے بتا دیا ہے کہ الیکشنز کا کوئی سین نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ نے کیا جسٹس منیر کی سپریم کورٹ بننا ہے؟ وہ جو منیر تھا جس نے پاکستان کے آئین کو تابع برطانیہ کے جو ہے اسینٹ کے تاج برطانیہ کے بادشاہ کے اسینٹ پر محیط کر کے اڑا کے پرے مارا تھا آئین کو اور پاکستان دو لخت ہونے کی بنیاد ڈالی تھی؟ یا یہ سپریم کورٹ آئین کو پریزرو کر کے ملک کی خدمت کرتی ہے اور عوام کو جو ہے ریاست کو بچاتی ہے؟ تو یہ اب سپریم کورٹ آن ٹرائل ہے. دیکھیں بڑی بدقسمت ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ عوام کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے، پاکستان کی ریاست کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے. ہم نے ریاست کے اوپر حکومت کو بنا دیا، ریاست کے اوپر نیوٹرل کو کھڑا کر دیا، ریاست کے اوپر عدلیہ کو کر دیا ہے. ریاست عوام ہے یار. کاشف اگر آرٹیکل 7 کو پڑھو تو عوام کو حق حکمرانی ہے. جو بھٹو کہتا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اس نے منضبط کر دیا آرٹیکل 7 میں. اور آرٹیکل 5 میں وفاداری صرف ریاست کی ہے. ریاست مینز عوام، اور تابعداری اور جو ہے اس کی آئین کی ہے، آئین کی. ہم کہتے ہیں نہ کسی کہتے ہیں معافی چاہتے ہیں، مانتے نہیں اس چیز کو. میں ذرا آخر میں ان سے پوچھ لوں گا، کھوسا واپس بھی آتا ہے. یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اباؤٹ دا پیپل بٹ اٹ از نیور اباؤٹ دا پیپل. جیسے میں نے کہا آج کا اتنا بڑا سیشن لگا ایسے کہ اس ملک کے لوگوں کو کسی چیز سے فائدہ ہونا ہوگا اور یہ اجلاس ہوا ہے. لیکن اجلاس اس لیے ہوا کہ حضور یہ سپریم کورٹ جو ہے نا یہ ہمارے خلاف فیصلہ دینے والی ہے، اس کو فارغ کر دو، اس کے خلاف قانون سازی کر دو، اس کا پر کاٹ دو، اس کے اختیارات ختم کر دو. یعنی ان اے وے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ پر 100 موٹو لیا. آج ایفیکٹولی اگر آپ دیکھیں تو ایک 100 موٹو لیا ہے اور کہا ہے کہ ہم 100 سم تھنگ کے تحت تمہارا 100 موٹو کا اختیار ہم چھیننے لگے یا اس کو کٹیل کرنے لگے. کٹیل کریں، لیکن جو کھوسا صاحب نے کہا کہ ٹائمنگ اور طریقہ کار بڑا اہم ہوتا ہے سارے میں. آج شرافت کا مقابلہ بدماشی سے ذرا ٹرانسلیٹ کریں کوئکلی میرے لیے.
शहबाज साहब ने ये बात कही। देखिए वो आपको नजर आया नहीं, जो रियासत जो कुछ लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं यहाँ पे, क्या पुलिस या इंतजामिया इस तरह करती है? क्या रियासत इस तरह शराफत का मुजाहरा करती है? ये बात नहीं है। इसमें इशू ये है कि इनका सारा बयानिया क्या है। इनका बयान, जिस तरह यहाँ पे भी जिक्र हुआ कि कोई अवामी नोयत का मसला वहां पे डिस्कस हो रहा था। अगर आप देखें चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा की आप गुफ्तगू सुने, उनकी ट्वीट्स देखें, वो तो बनी हुई है कि सारे फैसले ही उन्होंने करने, और फिर वो अवाम से क्या कह रहे हैं, अवाम से क्या मुतालबा करेंगे। अगर वो कहते ना आज शरीफ का मुकाबला बदमाशी से ज्यादा बेहतर होता, वो मतलब वो मैं नहीं कहना चाहता शहबाज शरीफ का इनका मुकाबला जो है ना अपने आप से है, क्योंकि इनका जो बयानिया है, देखें अवाम का तो उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। आज जो अवाम, कितने लोगों की आज हम बात हुई हाईटेक की लाइनों में लग के, उस अवाम को मरियम बीबी ये कह रही हैं कि तुम लोगों ने नवाज शरीफ के हकूक की जंग लड़नी है क्योंकि वो लंदन में बड़ी तकलीफ में है। मतलब ये बयानिया बना रहे हैं, तो फिर क्या आपका जमहूरियत का मुकाबला फैशिज्म से आज का, ये भी कहा उन्होंने आज। बिल्कुल सही कहा है। आज जमहूरी लोग जो अपने जमहूरी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनको उठा के आप जेलों में डाल रहे हैं, घरों पे छापे मार रहे हैं, जिले शाह को आप किस बेदर्दी से आप उसको मार रहे हैं, जर्नलिस्टों को आप उठा रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। अरशद शरीफ आपके सामने केस है। ये इमरान खान जो एक पीएम रह चुका है, उसके घर पे धावा बोल देना, इधर वो अदालत पे पेशी के लिए आ रहे हैं, आप पीछे से जो है ना वो बापर्दा खातून घर में आप दीवारें तोड़ के, आप क्रेने ला के, आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, लोगों को किस तरह डरा रहे हैं ये आप मुझे बताएं। ये आप मुझे आज तो हो गया, अगर ये ना हुआ होता और जाती उम्र के ये फुटेजेस होती और विजुअल्स होते कि आंसू गैस गिर रही है और वहां पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो इस वक्त एक अभी तक भी शामी गरीबा के साथ होना नहीं, किसी का भी नहीं होना चाहिए। और वहां पे कोई खातून होती तो ख्वातीन के हकूक वाले जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने क्या कुछ कहना था। कल जो JUI के ट्विटर हैंडल से सूरी साहब ख्वातीन को तितनियां कहा गया जो जलसे में अजीब बातें, ये शर्म नहीं आती। मौलाना साहब की जमात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किसी का फेमिनिज्म नहीं जागा पाकिस्तान में, कोई ख्वातीन के हकूक वाली कोई तंजीम नहीं बोली। क्या ये मौलाना साहब मुनासिब क्या फेमिनिज्म की बात करें? देखें आपको एक बात बताऊं, अभी कंट्रोल जमहूरियत नहीं हो सकती। 14 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है पाकिस्तान में, लोग इज़ारे राय कर रहे हैं अपनी। ये तो वही सिसिलियन माफिया, इनको जो खिताब दिया था सिसिलियन माफिया, अदालतों पे भी असरअंदाज, सारे इदारे तबाह कर दिए। ब्रेक लेना है, अब एक इदारा बचा है, वही तबाह करेंगे अपनी मर्जी। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ये जो बात आपने आखिर में कही ना, आप रोक नहीं सकते, आप इंफॉर्मेशन नहीं रोक सकते, आप कोशिश कर सकते। वो पुरानी प्ले बुक थी 80 और 90 की दहाई की, जिसमें आपने PTV बंद कर दिया, सब बंद हो गए, सारे देख रहे हैं अब क्या होगा, पता कैसे चलेगा। हालात बदल गए हैं, टूल्स बदल गए हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते हैं।